बहुत इम्पॉर्टेंट सूरह है सूरह नूर, और हिस्ट्री का बड़ा इससे ताल्लुक़ है, सीरा का बड़ा इससे ताल्लुक़ है। और मैं चाहता हूँ कि आज आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाऊँ कि सीरत पढ़ना कितनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है सीरत का मुतालिया करना, क्योंकि बहुत सी कुरानी जो आयात हैं और इवेंट्स हैं वो आपको सही मायने में तभी समझ आएंगे कि जब आपको सीरत पे भी एक ग्रिप होगी या कुछ नॉलेज होगा सीरत का। सूरह नूर से पहले बस सूरह मोमिनून की आखिरी चंद आयात में से एक आयत है, ये पढ़ना चाहूँगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि हम लोगों ने तुम्हें विदाउट एनी पर्पस क्रिएट किया है, यानी यूजलेसली क्रिएट किया है और तुम हमारी तरफ वापस नहीं आओगे। बहुत ही जामे एक ऐसा सवाल जो हर बंदे को, स्पेशली यूथ को, अपनी ज़िंदगी में सोचना चाहिए अकेले बैठ के। और बहुत से नौजवान जो हैं हमारे वो इस कैटेगरी में आते हैं, आपकी तो नहीं बात कर रहा, लेकिन ये कि आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी गाफिल हैं, गाफिलून में से आते हैं। मैं भी था जब जवानी का दौर था। जाहिर है कि इंसान को इतनी फ़िक्र नहीं होती, इंसान जो है वो रिलैक्स्ड होता है, इंसान के सामने एक छोटा सा बस पर्पज़ होता है, फैशन कर लिया, ये बस कुछ चीज़ें कर ली, फॉलो कर लिया, बस दैट्स इट। तो वो गाफिलून की कैटेगरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को हम कन्वर्सेशन यहाँ से इनिशिएट करें। मेरे साथ भी कुछ लोग करते थे, जो हमारे दोस्त थे, जो ज़रा दीन की तरफ जिसका रुझान था, जब मैं दीन की तरफ नहीं था। बड़ा ज़रूरी है कि उनको हम ये क्वेश्चन थ्रो करें कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और तुम किधर जा रहे हो और क्या तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये बड़े ज़बरदस्त सवालात हैं। मैं समझता हूँ कि किसी को आपने दावा करना है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करना बड़ा ज़रूरी है, अगर वो गाफिलून की कैटेगरी है। यानी कुछ लोग गाफिल होते हैं और जाहिर है कि उनको अभी इतनी अक्ल और समझ नहीं होती। तो सूरह नूर की तरफ आएँ तो आपको पता है वाक़या इफ़्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्महातुल मोमिनीन, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शदीद मोहब्बत करते थे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। उन पर एक घिनौना इल्ज़ाम लगा और क्या कैरेक्टर दिखाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, ख़ुसूसन ख़वातीन मेरी बहनें सुन रही हैं, मतलब क्या तवक्कल था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का, क्या मिसाल मिलती है तवक्कल की, और कितनी तकलीफ़ से गुजरी होंगी अम्मा आयशा, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी एक पाक बाज औरत, उस पर ये इल्ज़ाम लगना और फिर इस तकलीफ़ से भी गुज़रना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर हों और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये बहुत बड़ी एक तकलीफ़ एक वाइफ के लिए। ज़ाहिर है कि ये हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हज़रत आयशा किस टेस्ट से, किस ट्रायल से गुजरी होंगी। लेकिन उस सारे प्रोसेस में उनका तवक्कल, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह पर छोड़ देना, अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना, और फिर अल्लाह ताला ने ही उन्हें डिफेंड किया। बहुत अजीम ये वाक़या, अगर हम इस पे गौर करें, और बहुत से लेसन्स हैं इसमें हमारे लिए। तो वाक़या कुछ ऐसे हैं, इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी तारीख़ आपको बताता हूँ कि मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए तो 3 पार्टीज़ थी जिनके साथ इंटरेक्शन थी। एक तो यहूदी थे, नसारा भी थे कुछ, लेकिन ये कि मेनली यहूदी, और उनके 3 कबीले थे, बनु कैरूज़ा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर। और फिर मुनाफिकीन का एक टोला था जो अपेरेंटली मुसलमान हो गए थे, जिनमें रईसुल मुनाफिकीन में से, जो जिसको रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता था, चीफ ऑफ द हिपोक्रेट्स, अब्दुल्ला बिन उबई, जो बदबख्त था, जो इस पूरे स्लैंडर में, यानी ये इल्ज़ाम लगाने में, इस पूरी मूवमेंट में सर फहरिस्त था। यानी ये लॉन्च थी उसकी तरफ से थी। और उसको ग्रज ये था, अब्दुल्ला बिन उबई का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले समझा जा रहा था उसे एज ए लीडर, औस और खजरत जो है वो उसे एज ए लीडर लेकर आने वाले थे, वो किंग बनने वाला था मदीना में। तो उसको मेन हसद और मेन ग्रज ये था कि मुसलमान आए हैं तो उसके हाथ से किंगशिप चली गई, यानी कुर्सी उसके हाथ से चली गई। और उस लालच में, कुर्सी की लालच में, दुनिया की हिर्स में, वो देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उनकी वाइफ पर इल्ज़ाम लगाने से भी वो पीछे नहीं हटा। तो एक टोला ये मुनाफिकीन का था और तीसरा टोला ऑब्वियसली जो है वो ये मुशरिकीन भी थे, लेकिन मुसलमानों ने वहाँ पे एक कम्युनिटी बनाई मदीना में जाके। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन यहूदियों के साथ पैक्ट भी किया, पीस ट्रीटी भी की,
وہ میثاق مدینہ، وہ آپ سب کو پتہ ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہوا 5 ہجری میں. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور اس سے ایک چانس ملا منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیچڑ اچھالنے کا. اور یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اب آپ اس سے نکاح کریں، اس سے نکاح کریں. وہ رسول اللہ کی کزن تھی، اور ان کی پہلے شادی جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. تو ان سے ڈیورس ہو گئی، معاملہ نہیں چل سکا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، زینب بنت جہش. ایک تو منافقین کو اس ایونٹ سے چانس ملا کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کیچڑ اچھالی جائے، نعوذ باللہ، یہ کہہ کر جی کہ ان کو اپنی کزن پسند آ گئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کو طلاق دلوا کر خود جو ہے وہ شادی کر لی. آج بھی اورینٹلسٹ، مستشرقین جنہیں ہم کہتے ہیں، اورینٹلسٹ جو اسلامی تاریخ لکھتے ہیں، اس پر اعتراضات کرتے ہیں، جو کرٹکس ہیں اسلامی تاریخ کے، اورینٹلسٹ، وہ اس خباثت پہ آج بھی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کیچڑ ابھی تک اچھالتے ہیں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے اور ہمیں اس کے باقاعدہ جواب بھی دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کزن تھی، عبد المطلب کی جو بہن تھی ان کی وہ بیٹی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تعلق ان کے ساتھ بچپن سے تھا، اور جو الزام لگایا جاتا ہے گھناؤنا الزام کہ اللہ کے نبی کی نظر ایک بار پڑی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، نکاح کی تو انہوں نے طلاق دلوا کے نعوذ باللہ جو ہے وہ خود نکاح کر لیا. تو یہ ایک بے وقوفانہ اور جاہلانہ بات ہے، کیونکہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے انہیں جانتے تھے، دوسری بات یہ کہ انہوں نے خود حضرت زینب کو کنونس کیا تھا کہ آپ زید سے نکاح کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ گیپ ختم ہونا چاہیے، جو رچ اور ایک سلیو کلاس کا گیپ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ظاہر ہے سب کو یونائٹ کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی. تو یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ گھناؤنا الزام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اینی وے، ایک یہ ایونٹ ہوتا ہے کہ جس سے منافقین کو ایک حربہ یا کہہ لیں کہ ایک چانس ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کچھ بات کرنے میں. اور یہ وہ کس لیے کر رہے تھے، یہ بات یاد رکھیے کہ بیٹل آف ٹرینٹ جب ہوئی، غزوہ خندق، تو اس میں احزاب بھی کہتے ہیں نا، غزوہ احزاب، سورہ احزاب تبھی نازل ہوئی. احزاب سے مراد ہے کانفیڈریٹس، جب سارے جمع ہو گئے مسلمانوں کے خلاف، کانفیڈریٹس بن گئے. تو اس میں مشرکین بھی تھے، اس میں منافقین بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اور 10,000 کی فوج لے کر آئے تھے مشرکین مکہ، 10,000 کی فوج تھی. لیکن مسلمانوں کی ول پاور، مسلمانوں کی گریٹ، ان کی اسٹرینتھ، ان کا اللہ پہ توکل اور صبر، اس چیز نے، اور جو مورل گراؤنڈنگ تھی مسلمانوں کی، اور جو کریکٹر تھا مسلمانوں کا، ظاہر ہے کریکٹر میں پھر پرزیورنس بھی آتی ہے، بردباری جسے کہتے ہیں، اس میں حلم بھی آتا ہے، وہ مسلمانوں میں ڈیفینیٹلی زیادہ تھی. اللہ سے رجوع تھا مسلمانوں کا، اس وجہ سے ان کو شکست ہوئی. 1 مہینہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں پہ، اس کے بعد انہیں بدترین شکست ہوئی. اور اب انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ مسلمانوں کو ہم بیٹل فیلڈ میں نہیں ہرا سکتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا بھی تھا کہ یہ بس آخری ان کے ساتھ بیٹل تھی، اب یہ تم پہ اٹیک نہیں کریں گے، بلکہ اب سارے کاؤنٹر جو اٹیکس ہوں گے وہ ہم کریں گے. یہ کانٹیکسٹ ہے اس بات کا. تو اب انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ہم نے ان کی اس کو کھوکھلا کرنا ہے، بیس کو کھوکھلا کرنا ہے، تو ہمیں وہاں پر ہٹ کرنا پڑے گا جس وجہ سے یہ موومنٹ پھیل رہی ہے. اور وہ موومنٹ پھیلنے کی وجہ، اسلام کی موومنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کی موومنٹ کی پھیلنے کی وجہ مسلمانوں کا کردار تھا. اور وہ پیور سوسائٹی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کے ساتھ، بہت سٹرگل کے ساتھ بنائی تھی، اور جو صحابہ کی قربانیوں کے بعد بنی تھی. اور اس میں وہ ڈسپلن تھا، صحابہ سے زیادہ ڈسپلن کوئی نہیں تھا. اور ان کی موریلٹی کی بات تو پھر وہ تو کیا ہی بات تھی، ان کے مورل ویلیوز اور ان کا کردار. تو عبداللہ بن ابی، یہ جو چیف تھا ہپوکریٹس کا، رئیس المنافقین میں سے تھا، اس نے کوشش یہ کی کہ اب مسلمانوں کو یہاں سے ہٹ کیا جائے، کہ مسلمانوں کے بارے میں باتیں پھیلائی جائیں، ان کی سوسائٹی کو کرمبل کیا جائے، ان کی بیس کو ہلایا جائے. ظاہر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کوئی بات کی جائے، یا حضرت عائشہ صدیقہ پہ بات کی جائے، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی کس کی، ابو بکر صدیق کی، جو ٹاپ کے صحابی ہیں، تو مسلمانوں میں ایک کنفیوژن بھی پھیلے گی،
مسلمانوں میں بدگمانی پھیلنے کا بھی چانس ہے. اتنے لیسنز ہیں اس واقعے میں, یقین کیجئے کہ بدگمانی بھی پھیلی, لوگوں نے باتیں بھی کی, یہاں تک باتیں کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس واقعے کو لے کر, یہ جو واقعہ ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام جو لگا, اس پر بلیو کرنے کے حوالے سے, اس پہ اعتبار کرنے کے حوالے سے کچھ صحابہ بھی انوالوڈ ہو گئے, اللہ معاف کرے. مستح, حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ ابو بکر صدیق کے بھانجے تھے غالباً, یا رشتہ دار تھے, مجھے ابھی ذہن سے نکل رہا ہے. بہرحال حضرت عائشہ کی جو والدہ تھیں, ہاں جی, ان کی بہن کے بیٹے تھے مستح. وہ سر فہرست تھے اس کو پروپیگیٹ کرنے میں. یعنی بس دیکھیں نا, شیطان جب حاوی ہوتا ہے تو مسلمان کو آپس میں لڑانے کی بڑی کوشش ہوتی ہے اس کی, شیطان کی. حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب بنت جہش کی بہن, وہ ملوث ہو گئی تھی اس میں, اس بدگمانی میں. اور اس کی وجہ ظاہر ہے ایک رائیولری بھی تھی کہ حضرت زینب جو ہے وہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی, اور حضرت عائشہ بہت پسند تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ایک نیچرل جیلسی بھی ہوتی ہے خواتین میں, بس یہ ایک معاملہ ہے. تو وہ بھی انوالو ہو گئیں, آپ اندازہ لگائیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح بھی کی ان کی, اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باقاعدہ پھر معاف بھی کیا. ورسز سے پروو ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیوریفائی کیا. اگر اللہ تم پہ رحم نہ کرتا تو تم تباہی تک پہنچ جاتے, اور وہ تباہی سول وار تھی. یعنی اس حد تک بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا اس ساری چیز سے کہ بات سول وار تک جا سکتی تھی. تو اس سارے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ نظر آتی, جو ڈپلومیٹک سکلز نظر آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم نظر آتا ہے, ان کا وزڈم نظر آتا ہے, کس خوبصورتی سے انہوں نے ہینڈل کیا اس ساری سچویشن کو, اور کس خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل کر کے مسلمانوں کی کمیونٹی کو مزید سٹرونگ کیا. کچھ واقعات ہوتے ہیں خاندانوں میں یا کمیونٹیز میں یا ہمارے ساتھ جو بڑے افسوسناک ہوتے ہیں, لیکن اس سے اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. یہ ضرور آپ کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا, یا خاندانوں میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے اللہ مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے خاندانوں کو. اسی طرح مسلمانوں کی کمیونٹی کی مورل گراؤنڈنگ اللہ نے مزید مضبوط کی. کیسے؟ لیجسلیشن نازل کر کے, لاز نازل کر کے, ان لوگوں کو ریپریمنڈ کر کے جو غلطی کر رہے تھے. مزید ان لوگوں کو سمجھایا کہ بدگمانی پر نہیں چلتے, بلکہ تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا. کیوں نہیں تم نے کہا جب تم نے بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز جو وائف ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک ایسی عورت کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ تم نے گمان کیسے کر لیا کہ وہ اس ایکٹ میں ملوث ہو سکتی ہیں. باقاعدہ اللہ نے بہت غضب میں اللہ نے بات کی اور بہت ڈانٹا باقاعدہ. تو یہ کہ اپنے آپ کو ریفارم کرو. تو واقعہ کچھ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ غزوہ بنی مستلق ایک قبیلہ تھا. بیٹل آف ٹرینچ کے بعد کی بات ہے, 6 ہجری کی بات ہے, 6 ہجری کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ بنی المستلق جو ہے وہ ایگریسو ہو رہا ہے. باقی سارے ٹرائبس ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور مسلمانوں کی پاور انہیں بہت اچھے سے پتہ لگ چکی تھی. یہ ایک واحد ٹرائب تھا جو ایگریسو ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دبانا چاہتے تھے, تو صحابہ کو لے کر نکلے اور ان پر سرپرائز اٹیک کیا. اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ اکمپنی کی, اس بنی المستلق کا جو کیمپین تھا اس میں. حضرت عائشہ خود ہی اپنے الفاظ میں فرماتی, صحیح بخاری میں پورا یہ واقعہ مینشنڈ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرچی ڈالا کرتے تھے, وہ پٹ کاسٹ لاٹس, اور یہ ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے کہ کون سی وائف ان کے ساتھ اکمپنی کرے گی. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ان کا ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ اکمپنی کرے گی. بہرحال کیپنگ اٹ شارٹ, واپسی پر ایک تو عبداللہ بن ابی کو اپرچونٹی ملی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر پانی پینے کے لیے مسلمان رکے تھے. وہاں پر ایک چشمہ تھا, ایک سپرنگ تھا. تو وہاں اوس اور خزرج کے درمیان باقاعدہ جو ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان باقاعدہ ایک لڑائی ہونے لگی. کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام پلس خزرج کا ایک بندہ تھا جو کہ ظاہر ہے کہ انصار میں سے ہے. ان میں آپس میں ایک اختلاف ہو گیا پانی لیتے ہوئے, اور کچھ لڑائی ہو گئی اور کچھ منہ ماری ہو گئی. اور اس سچویشن کا فائدہ عبداللہ بن ابی نے اٹھایا, اور اس حد تک اس نے خباثت دکھائی
کہ اس نے انصار کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، اور انسانوں میں بھی وسوسے ڈالنے والے لوگ انسان بھی ہوتے ہیں، شیطان تو ہوتا ہی ہے، شیطان جنوں میں سے بھی ہے، انسان میں سے بھی ہے، کچھ انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، لڑائیاں پڑھواتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ صورت انہی کے بارے میں ہے، اللہ معاف کرے کہ ہمزۃ لمزہ کون ہے؟ جو کہ ٹیلز کو کیری فارورڈ کرتا ہے، لڑائیاں ڈلوانے والا ہے، بیک بائٹنگ کرنے والا ہے، الزامات لگانے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے ان کے لیے ویل، تباہی جو ہے وہ کہی ہے۔ تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، اس سچویشن کا اس نے فائدہ اٹھایا، اور اس نے انصار کے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ یہ مہاجرین جن کو تم نے اپنے گھر تک دیے، اپنی زمین دی، کتنی ان لوگوں کی تم نے مدد کی، یہ آج تم پہ حاوی ہو رہے ہیں، یہ آج تمہیں باتیں سنا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ وہ اس وسوسے کا شکار بھی ہو گئے، اور قریب تھا کہ مسلمانوں میں بہت ایک لڑائی پھوٹ جاتی۔ اس نے یہاں تک الفاظ کے، اس نے کہا کہ مدینہ پہنچتے ہی جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ یہ بڑا مشہور اس کا ایک جملہ، اور عزت والوں سے مراد تھی انصار، اور ذلیل سے نعوذ باللہ مراد تھی کہ مہاجرین کو، ڈیگریڈڈ لوگوں کو ہم نکال دیں گے مدینہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو پرکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آرڈر دیا کہ ہم یہاں سے اٹھ رہے ہیں اور ہم واپسی کی طرف سفر کر رہے ہیں مدینہ۔ اس سے پہلے کہ بات بڑھتی، اس سے پہلے کہ مزید جو ہے وہ لڑائی بڑھتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم فوراً سے بس اب جائیں گے وداؤٹ ٹیکنگ اینی بریک، اور لاسٹ اسپاٹ پہ بس ایک بریک لی جہاں پر یہ واقعہ جو ہے یہاں پر ہوا۔ تو یہ بھی حکمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہیں ٹائم ہی نہ ملے یہ لڑائی کرنے کا، اور وہ تھک جائیں، اور پھر مدینہ پہنچ کر اس بات کو سیٹل کر لیا جائے اور سمجھا دیا جائے۔ اینی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو لاسٹ سٹاپ تھا مدینہ سے پہلے، وہاں پر مسلمان رکے کچھ دیر کے لیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے شی وینٹ ٹو ریلیو ہر سیلف، اور اپنا نیکلس گرا بیٹھی، تو نیکلس کو ڈھونڈنے کے لیے گئیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ ظاہر ہے انہیں لگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب اس لٹر کو اونٹ پر واپس رکھا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ لگا ایسے کہ حضرت عائشہ اندر ہی ہیں، کیونکہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی سورہ احزاب میں۔ سورہ احزاب اور سورہ نور کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ احزاب جو ہے وہ سورہ نمبر 33 ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 ہے، لیکن یہ کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور اس میں پردے کے احکامات آ چکے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے حوالے سے بھی جو انسٹرکشنز ہیں وہ نازل ہو چکی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ پردہ کر رہی تھی، تو وہ انہیں لگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اندر ہی بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا بڑا لائٹ ویٹ تھا۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ فاقے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کا ویٹ تھوڑا لوز ہو گیا تھا، ان دنوں میں خوراک کی ذرا کمی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہیں، اور حضرت عائشہ بڑا ظاہر ہے روتی ہیں، غم کرتی ہیں اس بات پہ، لیکن یہ کہ چادر لپیٹ کر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہیں، اور انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ مسلمان ضرور جو ہے وہ بھیجیں گے کوئی نہ کوئی انہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک صحابی صفوان بن معطل سلامی، یہ ان کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اور یہ پہچان گئے حضرت عائشہ صدیقہ کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت لیٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کی ایک نظر ڈلی، اور پردے کی آیات سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا حضرت عائشہ کا، تو انہوں نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیسی بات ہے، کتنے غم کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور قافلہ آگے چلا گیا۔ تو یہ اونچی کہا انہوں نے، تو اس سے حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھل گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً اپنے فیس کو کور کیا، اور خاموشی سے اس صحابی نے، اس پاکباز صحابی نے، صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کو وہاں پہ کھڑا کیا، منہ چہرہ اس طرف کیا، اور یہ ایک ظاہر ہے سائن تھا حضرت عائشہ کے لیے کہ آپ تشریف لائیں، میں آپ کو خود چھوڑ کر آؤں، اور یہ انہوں نے نیک نیتی سے کیا، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ مدینہ پہنچی اور بیمار ہو گئی، 1 مہینے کے لیے تقریباً بیمار رہی حضرت عائشہ صدیقہ، خود بیان کرتی ہیں کہ 1 مہینے کے لیے میں بیڈ ریسٹ پہ تھی، اچانک بیمار ہو گئی۔ تو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مدینہ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں کوئی میڈیا کا دور تو تھا نہیں، لیکن یہ کہ جیسے حضرت عائشہ اس صحابی کے ساتھ انٹر ہو رہی تھی مدینے میں، تو عبداللہ بن ابی نے باتیں پھیلانا شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ اس خبیث نے یہاں تک الفاظ کہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی جو ہے وہ پاک باز نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ یہ شخص جس کے ساتھ یہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ رات گزاری، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے اس نے الفاظ کہے، اور اس نے باتیں پھیلانا شروع کی۔
اور بڑی عجیب بات ہے کہ نیگیٹو بات یاد رکھیں کہ بہت جلدی پھیلتی ہے. یہ اس کو سبلیمنل سائیکالوجی کی پوری ایک فیلڈ ہے. یہ سبلیمنل سائیکالوجی بڑے اچھے سے ہمارے میڈیا کو پتہ ہے, اس لیے وہ نیگیٹو چیز آج کل ویلنز بھی انہوں نے دیکھے نا بڑے خوبصورت بنانے شروع کر دیے. کسی زمانے میں ویلنز بدصورت سے ہوتے تھے, اب ویلنز انہوں نے بڑے کول سو کالڈ کول بنانا شروع کر دی, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ برائی نفس ہمارا جلدی پک کرتا ہے برائی کو. تو نیگیٹو چیز بڑی جلدی پھیلتی ہے. یہ تو اس واقعے سے بھی پتہ لگ رہا ہے. اور سکینڈلس نیوز, ہمارا میڈیا تو اس میں ماہر ہے اور ہمیں بھی باتیں کرنا بڑا پسند ہوتا ہے, اللہ معاف کرے. ہم بھی اس میں کبھی کبھی جو ہے وہ بندہ سلپ ہو جاتا ہے, کہیں کوئی بات ہو رہی ہو, سکینڈل کی بات ہو رہی ہو, تو ظاہر ہے بندے کو مزہ آتا ہے بات سننے کا, کرنے کا. یہی ہوا, بات پھیلتے پھیلتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے, انسان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی حضرت عائشہ سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ پریشان ہوئے اس سارے واقعے سے. مشورہ بھی کیا صحابہ سے, اسامہ بن زید سے مشورہ کیا, حضرت علی سے مشورہ کیا. اسامہ بن زید نے بہت اچھے الفاظ کہے, حضرت عائشہ خود کہتی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی بہت پاک باز ہے, ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سمجھتے اور یہ بالکل جھوٹ ہے, الزام ہے ان پہ. حضرت علی صلی اللہ عنہ نے الگ رائے دی, انہوں نے کہا کہ آپ کو خواتین کی, عورتوں کی کمی نہیں ہے. اف یو وش, آپ تحقیق کرائیں, اگر آپ کو یہ معلوم پڑے کہ ایسا ہوا ہے تو یو کین ڈیورس اینڈ یو کین ری میری, آپ شادی کر سکتے ہیں. حضرت علی کا ایک الگ موقف تھا, یہ بھی حضرت عائشہ نے خود بتایا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرائی, اور میڈ جو تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی, اس سے بھی تحقیق کرائی. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ بیان فرماتی کہ مستہ کی جو ماں تھی, حضرت عائشہ کو کیسے پتہ لگا کہ ایک بار بیماری کے بعد جب ریسٹ کیا تو شہر سے باہر اپنے آپ کو ریلیو کرنے جا رہی تھی حضرت عائشہ مستہ کی ماں کے ساتھ, ان کی والدہ کے ساتھ. تو ان کو ٹھوکر لگی ان کی والدہ کو, تو انہوں نے کہا کہ میں مستہ پیرش, مستہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو, یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں. تو حضرت عائشہ بڑا حیران ہوئی کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں الفاظ کہہ رہی ہیں جس نے جنگ بدر میں جو ہے وہ شرکت کی. امیجن کریں جنگ بدر, بدری صاحب. تو انہوں نے کہا عائشہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس چیز میں ملوث ہو گیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ وہ فیملی ذرا غریب تھی اور ابو بکر صدیق جو ہے ان کو کچھ چیریٹی دیا کرتے, منتھلی جو ہے ان کی کچھ مدد کیا کرتے. اور جب یہ واقعہ ہوا, اتنا افسوسناک واقعہ, ایک باپ کے دل پر کیا بیتی ہو. آپ سوچیں کہ میری بیٹی کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے تو ایک باپ کے اوپر کیا بیتی ہوگی. تو ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس کو آئندہ ہیلپ نہیں کروں گا. ظاہر ہے فطری عمل ہے, اور یہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہے. کوئی اور ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی جا کر, اللہ معاف کرے, لوگ تو گولی مار آتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے الزام لگایا. بہرحال انہوں نے قسم کھائی کہ میں اس شخص کی آئندہ جو ہے کوئی مدد نہیں کروں گا. حضرت عائشہ صدیقہ کو اتنا دکھ ہوا جیسے ان پر ایک پہاڑ گر گیا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بیہیویئر بھی چینج تھا جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی ان کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے, گھر تشریف لاتے تھے, لیکن دوسروں سے ان کے بارے میں پوچھتے تھے کہ عائشہ کی طبیعت کیسی ہے, ڈائریکٹ نہیں پوچھ رہے. تھوڑا سا بیہیویئر میں چینج تھا, اور یہ بڑی تکلیف دہ ایک بات ہوتی ہے. ظاہر ہے جو ہسبینڈ وائف ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. تو حضرت عائشہ اتنا روئی, ساری رات وہ روتی رہی, اور کتنا روتی رہی یہ اللہ جانتا ہے, اور کس غم میں تھیں یہ ہماری سسٹرز بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ حضرت عائشہ بطور خاتون, آپ خواتین آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ان پر کیا غم اس وقت طاری ہوگا. لیکن بہرحال جو اس وقت کریج انہوں نے دکھایا, جو اللہ پہ توکل انہوں نے دکھایا, اور یہ الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے, اور جو عرش والا ہے وہ میری گواہی دے دے گا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے امید لگائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور یہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری تحقیق کی ضرورت اس لیے تھی کہ جو سامنے لوگ تھے, ظاہر ہے کہ ان کو بھی حجت چاہیے تھی کہ وہ شخص جس نے الزام لگایا ہے یا وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کو کنڈیم کیا جائے, اس کی حجت درکار تھی. تو اس کے لیے تحقیق ضروری تھی. تحقیق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمہارے نبی کی بیوی پر الزام لگا ہے اور ان کی عزت اچھالی گئی ہے, تو کون ہے جو آنر کو ڈیفینڈ کرے گا, اپنے نبی کے آنر کو ڈیفینڈ کرے گا. تو حضرت اسید بن حضیر
جو کہ اوس ٹرائب سے تھے، انہوں نے اس وقت کہا، فوراً کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر وہ شخص جو کانسپریٹر ہے، جس نے ساری سازش کی ہے، جس نے بکواس کی ہے، اگر وہ شخص اوس سے ہے تو میں بذات خود اس کی گردن اڑاؤں گا، اور اگر وہ خزرج سے ہے تو آپ اجازت دیں گے تو میں اس کی گردن اڑاؤں گا. وی ول کل ہم، اگر آپ اجازت دیں گے. تو اس بات پر سعد بن عبیدہ جو کہ خزرج کے سردار ہیں، سعد بن عبیدہ یہ بھی بہت جید صحابی ہیں، ان کو غصہ چڑھتا ہے. اور دیکھیں یہ سارا واقعہ ہمیں شو کرتا ہے کہ صحابہ بھی آخرکار انسان تھے، اور جب ان کی سوسائٹی میں نبی کی موجودگی میں یہ بدگمانی اور یہ واقعات ہو سکتے ہیں تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے خاندان میں یا ہماری سوسائٹی میں کسی فالس نیوز کی وجہ سے، کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے، کسی کی سازش کی وجہ سے یہ واقعات ہو سکتے ہیں اور خاندانوں میں لڑائیاں تک پیدا ہو سکتی ہیں. بہرحال سعد بن عبیدہ کو بہت غصہ چڑھا، انہوں نے تھوڑا سا اس بات کو نیگیٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور یہ صرف اس لیے بات کر رہا ہے کیونکہ یہ شخص کبھی بھی اپنے قبیلے والے کو نہیں مارے گا اور اس کا اشارہ اصل میں ہماری طرف ہے. تو اس بات پر اسید بن زید کو بھی غصہ چڑھا اور انہوں نے بڑے تلخ جو ہے وہ الفاظ ایکسچینج کیے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ تم منافق ہو، اسی لیے تم منافقین کا ساتھ دے رہے ہو. تو یہ کچھ تلخ کلامی ظاہر ہے دونوں میں ایکسچینج ہوئی، لیکن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اور یہ باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ نے ان کے تھرو ہمیں اگزامپلز دی ہیں کہ اس معاشرے میں بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے. کوئی بھی سوسائٹی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن بہترین سوسائٹی وہ ہے جو اپنے آپ کو ریفارم کرتی ہے. ایز لانگ ایز لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ایز لانگ ایز لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں تو ان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں لیسن ہے اس سارے واقعے میں. اس بات پر سول وار کھڑی ہونے والی تھی. اوس اور خزرج آپ کو پتہ ہے کب سے لڑ رہے ہیں، 7 صدی سے لڑائی کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو ان میں اخوت پیدا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھائی چارہ جو ہے وہ بردرہڈ کی جو پوری ایک وہ تھی. لیکن یہاں پر خطرہ تھا اور یہاں عبداللہ بن ابی بڑا ایکٹیو تھا اور اس کے جو حواری تھے، اس کے جو ساتھی تھے وہ بڑے ایکٹیو تھے اس کو فیول کرنے میں، اس ساری چیز کو. تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت دکھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کام ڈاؤن کیا، کول کیا، خاموش کروایا. اور صحابہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جید صحابہ، انہوں نے بھی اس میں بڑا جو ہے وہ ایک رول نبھایا، ایک کردار نبھایا. جیسے سورہ حجرات میں آتا ہے نا کہ جب تم میں سے 2 پارٹیز لڑائی کریں تو سب سے پہلی کوشش ہے دونوں کی صلح کراؤ. یہ پہلی کوشش ہونی چاہیے اور یہی رول خاندانوں میں اپلائی ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے لڑائی ہو جاتی ہے، بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بہنوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، کوئی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، کسی کی بات کسی کو کسی اور طرح بتائی جاتی ہے. اس پہ تو پوری ایکٹیویٹی بھی کرائی جاتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں چائنیز وسپر. باقاعدہ ایکٹیویٹی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں اور باقیوں کا منہ ادھر کرتے ہیں، جو پہلے والا ہے ان کا منہ اپنی طرف کر کے انہیں کچھ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس طرح کرو، کچھ ایکشنز کر کے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے بتاؤ. تو وہ بات آگے بتاتے بتاتے جب اینڈ والے کو بتاتے ہیں کچھ اور ہی چیز بن جاتی ہے. تو یہ ایکٹیویٹی سے ثابت ہوتا ہے کہ باتیں جب آگے تک پہنچتی ہیں تو پتہ نہیں کیا بن جاتی. تو اس لیے بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. اللہ نے کہا نا کہ جب تم پہ کوئی فاسق نیوز لے کر آئے، فاسق سے مراد ہے ایک جھوٹا انسان جو قابل اعتبار نہیں ہے، تو اس کی تحقیق کر لو. اور ہمارا میڈیا، وہ میں اس کے بارے میں کیا کلمات ادا کروں، وہ ڈیفینیٹلی فاسق کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے. اسپیشلی فیس بک آج کا جو دور ہے، اس پتہ نہیں نیوز کس طرح سے آتی ہے، نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. بہرحال اس پہ بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. اس واقعے میں بہت بڑا لیسن ہمارے لیے کہ بی کیئرفل. اس سے پہلے کہ تم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرو، اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورہ احزاب کی آیت. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، say words of appropriate justice. قولوا قولا سدیدا کی تفسیر میں آتا ہے کہ appropriate justice سے مراد ہے کہ ایسے الفاظ ادا کرو جو انصاف پر مبنی. اور اس میں باقاعدہ یہ بات آتی ہے کہ کسی کے بارے میں رائے دینے سے پہلے اللہ سے ڈر جاؤ. اور یہاں تک ہے کہ قرآن مجید کی ہی آیت ہے یہ کہ کسی کو ڈس لائک کے بیس پہ اس کے بارے میں غلط الفاظ نہ کہو. ٹھیک ہے اگر پرسنلی تمہیں کوئی پسند نہیں ہے تو یہ چیز پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنس تمہیں انصاف کے الفاظ کہنے سے نہ روکے. اس حد تک انصاف کا حکم ہے. کیا ہوتا ہے
کہ ہمیں کوئی بندہ نہیں پسند پرسنلی، کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم جان بوجھ کے اس کے خلاف ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں نادانی میں، یا کہہ لیں کہ گرج میں، جو کہ اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ اس لیول پہ اللہ نے مسلمانوں کو کیئرفل کہا ہے رہنے کے لیے کہ اب رائے دینے سے پہلے 100 بار سوچو کسی کے بارے میں، کیونکہ اسی سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی سے معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ سارا واقعہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظاہر ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ان کا ریلیشن ریوائیو ہوا۔